अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 74 ता 82 का तर्जुमा तशरीह करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तर्जुमा देखते हैं। आयत नंबर 74 से शुरू करते हैं। आयत नंबर 74 तर्जुमा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा क़सत कुलूबुकुम, सुम्मा फिर क़सत सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बादी ज़ालिका इसके बाद, फ़हिया कल हिजारती पस वो दिल, हिया से मुराद वो दिल, ठीक है, कल हिजारती मानिद पत्थर के, औ अशद क़स्वा या उससे भी ज़्यादा सख्त। बस गोया वो दिल जो हैं मानिद पत्थर के सख्त हो गए या उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। व इन्ना मिनल हिजारती और बेशक, इन्ना बेशक, मिनल हिजारती पत्थरों में से, लमा ऐसे भी हैं जो यतफ़ज्जरु जो कि जारी हो जाती हैं, मिन्हु उससे, अल अनहार नहरें, पत्थरों में से ऐसे पत्थर भी हैं कि जिनमें से नहरें जारी हो जाती हैं। व इन्न मिन्हा और बेशक उनमें से, लमा यशक़्क़क़ु अलबत्ता वो भी हैं जो यशक़्क़क़ु फट जाते हैं, फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा बस निकलता है उनसे पानी। व इन्न मिन्हा और बेशक उनमें से, लमा अलबत्ता वो पत्थर भी हैं जो यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह जो गिर जाते हैं अल्लाह ताला के खौफ से, यहबितु गिर जाते हैं, मिन ख़श्यतिल्लाह अल्लाह के खौफ से। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उन आमाल से जो तुम करते हो। अफ़ा ततमऊना क्या पस तुम उम्मीद रखते हो, तवक्को रखते हो, अन युमिनु लकुम ये कि वो ईमान लाएं तुम पर, वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम और तहकीक है एक फ़रीक उनमें से, यस्मऊना वो सुनते हैं, कलाम अल्लाही अल्लाह का कलाम, सुम्मा युहरिफूनहु फिर वो उसको बदल डालते हैं, मिन बादी मा अक़लूहु बाद उसके जो उन्होंने उसको समझ रखा था, वहुम यअलमून हालांकि वो जानते हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू और जब, इज़ा जब, लक़ू वो मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, और जब वो ईमान वालों से मुलाकात करते हैं तो क़ालू आमन्ना तो वो कहते हैं हम ईमान लाए। व इज़ा ख़ला और जब वो अलग होते हैं, बाज़ुहुम इला बाज़िन एक दूसरे से या बाज़ उनके बाद से, क़ालू अतुहद्दिसूनहुम तो वो कहते हैं क्या तुम बताते हो उनको, बिमा जो फ़तहल्लाहु अलैकुम खोल कर बयान कर दिया अल्लाह ने तुम पर, लियुहाज्जुकुम बिही ताकि वो झगड़ा करें तुमसे या हुज्जत कायम करें तुम पर, बिही साथ उसके, इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास। अफ़ला ताक़िलून फिर क्यों नहीं तुम समझ रखते। अवला यअलमूना क्या वो नहीं जानते कि अन्नल्लाह यअलमु बेशक अल्लाह ताला जानता है, मा युसिरूना मा युअलिनून जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। वमिनहुम उम्मियूना और उनमें से जो अनपढ़ हैं, ला यअलमूनल किताब वो किताब को नहीं जानते, इला अमानिया मगर उनकी ख्वाहिशात हैं, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून और नहीं है वो मगर गुमान करते। यानी उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो किताब को तो नहीं जानते लेकिन वो सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हैं और वो सिर्फ़ गुमान से काम लेते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम बस बर्बादी है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब को अपने हाथों से। सुम्मा यक़ूलूना फिर वो कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाही ये तो अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बिही समनन क़लीला ताकि वो उसको ख़रीदें थोड़ी कीमत में। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम सो बर्बादी है उनके लिए जो लिखा उनके हाथों ने,
وویل لہم اور بربادی ہے ان کے لیے مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا اور کہا انہوں نے لن تمسنا النار ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ لیکن یہ سوائے چند دنوں کے، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فرما دیجئے کیا تم نے لے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے عہد کی۔ ام تقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ جس نے کمائی برائیاں، واحاطت بہ خطیئتہ اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار پس یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جی آیت نمبر 74 کی تشریح دیکھیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، گویا کہ وہ دل مانند پتھر کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی سنگ دلی کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی سنگ دلی کی کیفیت اس قدر زیادہ تھی کہ اب پیچھے ہم واقعات پڑھ رہے تھے، واقعہ بقرہ ہم نے پڑھا، واقعہ ذبح بقرہ ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مردے کو گائے کا ٹکڑا مارا گیا اور وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے، ان کے دل نرم ہو جاتے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر وہ فوراً ایمان لے آتے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ چونکہ یہود تھے اور یہودیوں کے دل جو زیادہ وہ معجزات کو دیکھتے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے یہ معجزہ دیکھا اور ان کے دل گویا اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے یہاں پر پتھروں کی چند اقسام بیان کر دی گئیں، اور تو فرمایا کہ اے انسانوں تمہارے دل تو ایسے ہو گئے گویا وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، حالانکہ پتھروں سے بھی دریا اور نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود لما یشقق جو خود بخود پھٹ جاتے ہیں، اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور کچھ پتھر جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ایسے بھی ہیں پتھر جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، یعنی تم جو ہے یعنی پتھروں سے بھی کچھ امید ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، کوئی ان کے اندر جو ہے قبول حق کی صلاحیت ہے، یعنی پتھر جو ہیں ان سے بھی کوئی نرمی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پھٹ سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تمہارے دل قبول حق کی صلاحیت سے بالکل ہی محروم ہو گئے، گویا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ باور کرا رہے ہیں کہ تمہاری اس قساوت قلبی اور سنگ دلی کے باعث جو بد اعمال تم کرتے ہو، جو برے اعمال تم سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز غافل نہیں ہے اور وہ جلد ہی تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں آیت نمبر 75 میں فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم کیا پس تم توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ اور تحقیق ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں،
ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں من بعد ما عقلوہ بعد اس کے جو کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے. تو اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں سے تخاطب ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہود سے یہ توقع ہرگز نہ رکھیں کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کی خباثت یا ان کی اندرونی جو ہے وہ بغض اور حسد وہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ ان سے ہرگز آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے. کیونکہ علماء یہود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے وہ بخوبی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے اور تمام نشانیاں بھی موجود ہیں. لیکن علماء یہود جو تھے وہ ان آیات میں تحریف کر دیتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نشانیاں مذکور تھے، اور یہ ان کا جو تبدیل کرنا ہے یہ کوئی غلط فہمی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ عمدن تھا، جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے تھے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہود نے چونکہ تورات کے اندر لفظاً اور معناً دونوں طرح سے تحریف کی ہوئی تھی، تو اسی یعنی بعض مقامات پر تو عبارت ہی بدل ڈالی اور بعض مقامات پر صرف لفظی معنی جو ہیں وہ تبدیل کر دیے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے ہرگز توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 76 ہے، اس میں فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھول کر بیان کر دی ہیں لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ قائم کریں تمہارے اوپر ساتھ اس کے حجت تمہارے رب کے پاس، پھر کیوں نہیں تم عقل رکھتے. ٹھیک ہے. اب ان آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. یہود کے منافقین کا ذکر ہے. مدینہ میں دو طرح کے یہود تھے، ایک تو وہ تھے جو علی الاعلان اسلام کے دشمن تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ تھے جو منافقانہ روش پر گامزن رہے. یہود جو تھے جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو یعنی منافق تھے وہ ان میں سے بعض مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ بتاتے تھے کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور پیشین گوئیاں اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات موجود ہیں. تو لیکن جب وہ دوبارہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تھے تو وہ ساتھی جو تھے وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے پاس بیٹھ کر جو ہے تورات کی پیشین گوئیاں کیوں بیان کرتے ہو، اس طرح تو تم خود اپنے خلاف دلیل مہیا کر دیتے ہو. کیونکہ قیامت والے دن خدا تعالیٰ کے سامنے وہ تمہارے ان اقراروں پر حجت قائم کریں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ جانتے تھے، انہوں نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر ہمیں وہ علامت بتائی تھی، فلاں جگہ پر بیٹھ کر ہم سے یہ ڈسکس کیا تھا، تو اس طرح تم ان کو اپنے خلاف خود ہی دلیل اور حجت مہیا کر رہے ہو، لہٰذا تم سمجھ سے کام لو اور اس معاملے میں احتیاط برتو. تو اللہ تعالیٰ یہود کی اس نادانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی جو وہ چھپاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات کو جو وہ چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، جو چیز ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو جو اکیلے میں وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے.
تو انسانوں کی نظر سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کے سامنے ظاہر و باطن سب یکساں ہیں، تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 78 اور 79، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھ لیتے ہیں کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کو خریدیں تھوڑی قیمت میں۔ تو ان آیات میں عوام اور علماء یہود کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے باطل عقائد جو تھے بنی اسرائیل کے عوام کے اور علماء کے، ان کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تذکرہ کیا کہ وہ جو ہیں منہم امیجون، ان میں سے جو ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ خود تو کچھ نہیں جانتے، انہوں نے تورات کو پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ علماء جو ہیں وہ ان سے سن لیتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، انہوں نے خود تورات کو کھولا نہیں، پڑھا نہیں، جو کچھ ان کو علماء کہہ دیتے ہیں وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ حالانکہ علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں فرما دیا کہ وہ کیا ہیں، کہ ایسے لوگ جو ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس بربادی ہے ان کے لیے جو لکھ لیتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ علماء کی حالت بیان کی ہے کہ وہ تو اس قدر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتاب کو بدل ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اس کی جو ہے اپنی طرف سے اس میں عبارتیں گھاڑ لیتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے واجب العمل بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جاہل عوام فوراً ان کی بات مان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ علماء یہود جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے ایسے علماء کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں اور ان عقائد کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر یہ دھندا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے عوام اور صاحب ثروت لوگوں سے قلیل معاوضہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ تھوڑے بہت پیسے کی خاطر، قلیل معاوضے کی خاطر، یعنی بظاہر وہ دنیاوی لحاظ سے اگر بڑی رقم بھی ہے تو وہ جو دنیا کا فائدہ ہے آخرت کے نقصان کے مقابلے میں قلیل ہے، کہ وہ آخرت کا نقصان بہت بڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے دنیاوی فائدہ خواہ کتنا ہی کثیر ہو وہ عارضی ہے، اور آخرت کی جزا و سزا کے مقابلے میں بالکل حقیر اور بے وقت ہے، کم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، آیت نمبر 80 میں فرمایا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، سوائے گنتی کے چند دنوں کے، یعنی یہود جو ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس جاہلانہ ان کا رویہ ہے اور بے وقوفوں والی ان کی جو ہے سوچ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور خدا تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں، ہمارے اعمال جیسے مرضی ہوں لیکن ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم صرف جنت میں جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر ہمیں سزا مل بھی گئی وہ کتنی ہوگی؟ چند روز کی ہوگی، اور
اس میں وہ مختلف ان کے اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہم صرف 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ جتنے دن بچڑے کی ہم نے پوجا کی تھی. اور کچھ کہتے ہیں کہ دنیا کی چونکہ کل مدت 7000 سال ہے، اس لیے 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، گویا 7 دن دوزخ کا عذاب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن تم لاؤ دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا ہے، کہاں لیا ہے. تو اگر اللہ کا عہد ہو تو اللہ ہرگز اس کی خلاف نہیں کرتا. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 81 اور 82 کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، بلکہ جس نے کمائی برائیاں اور اس کو گھیر لیا اس کی خطاؤں نے، یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں. یعنی ان کا جو یہ دعویٰ ہے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ ہم دوزخ میں صرف چند دنوں کے لیے جائیں گے یا ہم صرف جنت میں جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معیار نجات کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا تو ایسا شخص جو ہے وہ نجات کا معیار تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہ شخص جنت میں جائے گا، نہ کہ وہ شخص جو کسی مخصوص نسل یا قوم کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے اور وہ جتنے بھی غلط عقائد رکھنے والا ہو، جتنا ہی بے عمل اور بد کردار ہو، تو وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. اس کا ٹھکانہ جو ہے، جو من کا سبب سیئاتن، جس نے برائی کمائی یعنی جس نے برے اعمال کیے، وہ دوزخ میں جائے گا. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جس کو گھیر لیا اس کی برائیوں نے وہ آگ والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم فیہا خالدون، اور اس سے نکلنے کا ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور اگلی آیت میں جو ہے 82 میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص جو ہے صحیح العقیدہ ہے، جس کا ایمان درست ہے، جو عمل صالح سے آراستہ ہے، وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا، اور جہاں پر وہ دائمی اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے گا. اور ایسے جو ہیں وہ اول الذکر لوگوں کو، یعنی جو آگ والے ہیں، ایسے لوگوں کو اصحاب النار کہا گیا، اور جو دوسرے ہیں مؤخر الذکر ان کو اصحاب الجنہ کہا گیا. ٹھیک ہے، چلیں جی، آج کا ہمارا ٹاپک یہ جو ہے آیات وہ کمپلیٹ ہوئیں. السلام علیکم.